हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। और ज़रार खोड़ो हमारे साथी ZHK यानी ज़रा हटके के रनवे पर बाहिफाजत वापस आ गए हैं। मगर परवाज़ की जिस कोताही की हमने मिसाल ढूंढी है उसका ज़रार से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ज़रार के पास उसकी डिटेल ज़रूर हैं। हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद के उस नए एयरपोर्ट की जिसके बारे में मैं तो कम अज़ कम इस्लामाबाद में रहकर बचपन से सुन रहा था। बहरहाल उसका इफ्तिताह हुआ 2006 में और मुशर्रफ दौर में हुआ और कहा गया कि जनाब ये कुछ ही साल में बन जाएगा। फिर 2009 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो 30 मंथ्स का टाइम दिया गया कि 2012 में ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके 2 पैरेलल रनवेज होंगे जिसमें एक जहाज़ उड़ेगा, एक उतरेगा, फिर दूसरा उड़ेगा, तीसरा उतरेगा, ये जा वो जा, हर तरफ वाह वाह। और पाकिस्तान की इससे बेहतरीन एविएशन सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, 90 लाख पैसेंजर सालाना हैंडल करेगा। कराची वाला जो है 60 लाख पैसेंजर हैंडल करता है। थका हुआ एयरपोर्ट है, मतलब जनूबी एशिया का गोया सबसे बड़ा एयरपोर्ट। और देखिए इस्लामाबाद इस चीज को डिजर्व करता है। मैं हमेशा बड़ा मजाक उड़ाता हूँ, लेकिन दिल से यार मैं इस्लामाबाद से बड़ा जेलस हूँ। खूबसूरत शहर है, पुर अमन शहर है। एक चीज बस लैकिंग है इस्लामाबाद में और वो था एयरपोर्ट। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ लैंड करो यार, लगता नहीं है कि मैं किसी मुल्क के एटमी कुव्वत के दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट पर मैंने लैंड किया है। और आपको पता है कि हमारे हर एक सियासतदान आजकल और 25 दिसंबर को भी आपको यही लगेगा कि आप एटमी कुव्वत के एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर रहे हैं लेकिन जहाँ पर एटमी मिसाइल गिरा है वहाँ पर लैंड कर रहे हैं शायद। हाँ, खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने कहा सर जी तुसी फिक्र ना करो, 37 अरब रुपए सिर्फ लगेंगे और बेहतरीन एयरपोर्ट बन जाएगा। है आज 8 साल बाद 54 बिलियन रुपए से ऊपर कास्ट पहुंच गई है। अच्छा, लेकिन आप उसमें से धांधली क्या निकाल? हाँ नहीं, देखिए वो सब कुछ छोड़ो यार। देखिए प्रोजेक्ट कभी कभी लेट हो जाते हैं, हम मानते हैं इतनी एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। लेकिन एक चीज होती है कि अब देखिए जाहिर है कि हर सियासतदान चाहता है कि उसका एयरपोर्ट, उसका प्लेन, उसका सियासी जहाज इस्लामाबाद में लैंड करे। और जाहिर है कि एक वक्त पर एक ही सियासी जहाज लैंड कर सकता है, एक ही सियासतदान वजीर आजम बन सकता है। तो हो सकता है कि इसीलिए जो नया इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसमें जो रनवेज कंस्ट्रक्ट किए इतनी खूबसूरती से कंस्ट्रक्ट किए कि एक वक्त पे सिर्फ एक ही जहाज लैंड कर सकता है। ये नहीं कि सिर्फ एक रनवे पे एक जहाज लैंड कर सकता है, दोनों रनवे में सिर्फ एक ही जहाज लैंड कर सकता है। और वो क्यों? क्योंकि रनवे के बीच जो फासला है वो है 200 मीटर का, जहां पर होना कितना चाहिए? 1 किलोमीटर का। अब ये एक बड़ा बुनियादी फ्लॉ है। तो हाँ कि जैसे आपने बंदरगाह बना दी और कहा कि यार यहाँ पे तो समुद्र ही नहीं था, तो अब ये किश्ती कहाँ से आएगी यार, ये तो पता लेकिन नहीं। वो तो पायलट के पास ऑप्शन नहीं होंगे कि 2 रनवे हैं, मैं कहीं पे भी उतर जाऊं जहां मेरी मर्जी। एक पहिया इधर, एक पहिया उधर। जो इतना मजाक क्यों कर रहे हैं? ये एक अमेरिकी कंसल्टेंट कंपनी का डिजाइन है, लुइस बर्जर। तो वो उनका तो तजर्बा है, वो ऐसी हरकत तो नहीं कर सकते। तजर्बा है। आप देखें अमेरिकन है, आप देखें हम गोरी चमड़ी देख के हम आंखें बंद करके एतमाद कर देते हैं, ये हमारी नेचर का एक हिस्सा है माना। हो सकता है कि अंग्रेजों ने इतनी देर राज किया, उस वजह से हम समझते हैं कि वही अंग्रेज है जो रेलवे बना कर दिए हैं, उस पर तक अभी तक हम वही रेल चला रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन जनरली किसी किस्म के इदारे में अब इतना जो अरबों खरबों का खर्चा हो रहा है, तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, कुछ कंसल्टेंट भी होते हैं। कंसल्टेंट थे ना, दर्जन थे। जरा थोड़ा सा बताएं कि वो कंसल्टेंट कौन थे? ये भी बड़ी मजेदार कहानी है। मैं बता बिस्मिल्लाह। बेहतरीन कंसल्टेंट। अच्छा, उनकी क्वालिफिकेशन पे मत जाइएगा, उनके तजर्बे पे जाइएगा, मैं पहले वार्न कर दूं। चलें ठीक है जी। जनाब 12 इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंट इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तामीर के लिए रखे गए, पूरी दुनिया से थे। FIA को थोड़ा सा शुबा हुआ कि जरा इनकी तालीमी काबिलियत वगैरह चेक कर लें, तो उन्होंने चेक की। अच्छा, ये 2014 में चेक किए। और ये जो है जो सिविल एविएशन की मौजूदा ऑडिट रिपोर्ट है जो 2 दिन पहले कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में पेश की गई, उसका हिस्सा है ये FIA की रिपोर्ट। उसके मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजर जनाबे ब्रूस थॉमसन साहब जी, सिंपल MBA, ये तो मेरा भाई है यार। $1 बिलियन के एयरपोर्ट की तामीर के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो सिंपल बिजनेस है, मैनेज करना होता है। बशरुल्लाह जान साहब जो मटेरियल इंजीनियर हैं, उनके पास BA की सादा डिग्री और होम्योपैथी का डिप्लोमा है। ठीक है, हाँ। अच्छा आगे चलते हैं ना। हाँ। प्लानिंग इंजीनियर हैं आतिफ सईद साहब, उनके पास BTech है प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से।
تو اس میں کیا تو ٹیکنالوجی کی ڈگری ہے نا. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس جائیں اگر آپ اور ان سے کہیں سر پریسٹن یونیورسٹی, کہنے لگے کیا کہا پریسٹن, تو ہم نے کبھی نام نہیں سنا, مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے چلو صحیح ہے, ٹھیک ہے. ڈپٹی پروجیکٹ مینیجر ہے مشیل پوٹنگر اور ہان ڈان پارک, دونوں میری طرح سمپل گریجویٹ ہیں, لیکن ظاہر تجربہ ہوگا تبھی رکھے گئے ہیں, تجربہ ہے. اچھا جی, پلاننگ مینیجر ہیں چنگ لانگ گوانگ, ان کے پاس BSc کی ڈگری ہے, ٹھیک ہے. اور پلاننگ انجینئر ہیں رابرٹ فریشر, BSc سول انجینئرنگ کی ڈگری ہے, لیکن 76 برس ان کی عمر ہے, ماشاءاللہ پوری زندگی انہوں نے یہی کام کیا ہے, لہٰذا اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ ڈگری ہے یا نہیں ہے. لیکن 2012 میں انہوں نے بڑھاپے کی وجہ سے کنسلٹنسی چھوڑ دی تھی, انہیں دوبارہ 2014 میں پھر لایا گیا, چیک کر رہے تھے نا کہ 2013 میں پھر انہیں چھوڑ دیا گیا, انہیں واپس تو لے یہ ہے واپس لے بھی لیا, پھر واپس لے بھی لیا. ذرا آپ بھی MBA ہو یار, آپ نہیں دیکھیں میں تو بڑا خوش ہوں, میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں دیسی والدین کے سامنے MBA ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یا کم از کم جب میں نے کی تھی تو نہیں تھی, اس وقت کہا تھا کہ بیٹا یا تو ڈاکٹر بنو یا تو انجینئر بنو. تو اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ MBA ڈگری کے ساتھ بھی میں انجینئرنگ کنسلٹنٹ بن سکتا ہوں تو یار کیا حرج ہوتی. اور دیکھیں یہ خبر آپ نے کہا ہے نا ابھی CAA کی آڈٹ رپورٹ میں آئی, ہاں کچھ روز قبل نا, پچھلے ہفتے یہ خبر سامنے آئی ہے. لیکن جو یہ FIA رپورٹ میں یہ جو ابھی آپ نے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر, یہ ہے 2014, ٹھیک ہے. 2012 میں نیب نے ایک انکوائری کی تھی, ٹھیک ہے, بالکل اسی بات پہ کہ جی یہ ڈیزائن فلاز ہیں آپ کے ایئرپورٹ میں. اور وہاں پہ جب پوچھا گیا CAA کے اسپوکسمین پہ, اس وقت جو اسپوکسمین تھے پرویز جارج, اور ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ جو آپ کے جو رن وے ہیں, اب ہم کوئی ماہر نہیں ہے, ہم FIA والے ہیں, نیب والے ہیں سوری, لیکن تھوڑے زیادہ نزدیک نہیں ہے. اس نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ پروجیکٹ بن رہا ہے, ایسی غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی. تو اس نے کہا کہ کیونکہ ہو ہی نہیں سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہوئی ہوگی, لیکن ہوئی تو ہے. تو اب کیا دوبارہ اکھاڑ کے بنائیں؟ اچھا بیچ میں 2012-13 کے بیچ میں جو ہے نا سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس گیا تھا, پٹیشن گئی تھی, پٹیشن گئی جس میں سپریم کورٹ نے بھی ججمنٹ دی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, کون کنسلٹنٹس رکھ لیے ہیں, کیا چکر کیا ہے. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آپ نے بات کی نا افتتاح کی, مبشر آپ نے بات کی نا مشرف دور میں افتتاح ہوئی تھی. اچھا یہ ایک بڑا یونیک ایئرپورٹ ہے, ہاں انٹرنیشنلی, ہاں نمبر 1 اس چیز میں آتا ہے کہ یہ واحد ایئرپورٹ ہے جس کی افتتاح ہوئی ہے ڈیزائن پلان کی یار یہ بال کی کھال آپ جذبے کو سلام کریں. اور دوسرے یہ جو رپورٹ ہے نا کہ جی یہ ہوا وہ ہوا, بھائی سول ایویشن نے بڑے دل کے ساتھ قبول کر لیا ہے قومی اسمبلی کے سامنے ریٹائرڈ ایئر مارشل عاصم سلیمان نے, ہاں صاحب غلطی ہوئی ہے, کون دسو کرنا کی ہے. اب ظاہر ہو گئی, ایئرپورٹ کا افتتاح ہونا ہے 25 دسمبر کو, اچھا صرف یہ بھی نہیں ہے نا, کوئی پانی کی ارینجمنٹ نہیں کی گئی پورے ایئرپورٹ میں, کوئی سوئی گیس کی فیسلٹی نہیں ہے. اچھا اس میں CAA میرے بھی کوئی ایک دو دوستوں سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں ہم نے بھی بیچ میں FIA اور نیب اور سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ جی آپ CAA کے انجینئرز, ٹاپ انجینئرز کو اس کنسلٹنسی میں ڈالیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ CAA میں ٹاپ انجینئرز نہیں ہیں, بہت قابل انجینئرز ہیں, وہ ان کو 1-2 روز مہینے کے لیے ڈالا, پھر ان کو سائڈ لائن کوئی نہ کوئی وجہ. ابھی ان کا جو ایک ٹاپ انجینئر ہے اپیرنٹلی وہ ان کی کون سی ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے, HR ڈپارٹمنٹ, جہاں پر ہومیوپیتھک ڈاکٹر انجینئرنگ چلا رہا ہے اور باقی انجینئر HR چلا رہا ہے. بڑے بڑے پیکج بھی تھے یار, کیا کریں. اچھا دوسری بات یہ کہ لینڈ مافیا کو بھی ظاہر فائدہ پہنچا, جو سڑک وغیرہ بنی ہے اسلام آباد سے یہ نئے ایئرپورٹ تک آئے گی, پہلے یہ تھی بالکل سیدھی تیر کی طرح, ظاہر ہے خرچہ کم ہونا تھا. اب وہ چونکہ سوسائٹیز بھی ہیں, ڈیولپرز بھی ہیں, اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہیں, انہوں نے کہا جی ساڑھے والوں بھی, تو وہ اس کا خرچہ بھی دگنا ہو گیا ہے, اور زمین کا بھی گھپلا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایئرپورٹ بنا ہی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے تھا جو ارد گرد بن رہی ہیں, کیونکہ مجھے یاد ہے 1985 سے لے کر کے اب تک ہر جو وہاں پہ ہاؤسنگ کالونی بنتی ہے وہ کہتی ہے ایئرپورٹ کے نزدیک ترین, تو وہ اس کے ریٹس فوراً چڑھتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ
6 महीने बाद इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 80s से चल रहा है और सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं कि भाई एयरपोर्ट के साथ मतलब जहाज ऊपर से छतों पे से गुजरेंगे, मतलब ये देखें वहीं से हम लटक के ऊपर चढ़ जाएंगे, मतलब इफ्तिताह से जैसे बस गुजरनी होती है ना तो बंदा हाथ दे देता है कि यार एक सेकंड यार मेरे भी पिक या मुझे उतार दे, मैं छलांग मार पता नहीं इतने मेजर फ्लॉज के बावजूद भी मियां साहब 25 दिसंबर को इसका इफ्तिताह करेंगे या कहेंगे कि पहले ठीक करो, नया रनवे जो है इंपोर्ट करो, उसके बाद मियां साहब के इफ्तिताह करने की सलाहियत है कि वो दिसंबर तक चलती है कि नहीं। नंदीपुर की कितनी मजाक मत उड़ाएं, ब्रेक ले ले, ये संजीदा गुफ्तगू यहाँ नहीं हो रही है तो एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और मेरा ये पुराना मौक़िफ़ है कि तीर का निशान नवाज़ शरीफ साहब के पास होना चाहिए, क्योंकि जितने उड़ते तीर वो पकड़ते हैं मेरे ख़्याल में शायद पीपल्स पार्टी ने नहीं पकड़े होंगे अपने पूरे सियासी करियर में। आपको याद होगा 2000 में जब मुशर्रफ साहब ने उनकी हुकूमत को गिराया, उसके बाद वो सीधा जद्दा गए थे। अब पनामा लीक्स के बाद जाहिर है उन्होंने खिताब भी कर लिए, प्रेशर है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज अपोजिशन ने बायकॉट भी कर दिया है टिल द टाइम कि वो ख़ुद आकर के पार्लियामेंट में पनामा में जो उनके बच्चों के नाम आए हैं उस बारे में कोई तावील पेश नहीं करते। तो जनाब कुछ 2 हफ्ते पहले हमने आपको डॉन अखबार में छपने वाली एक स्टोरी का हवाला दिया था, उस काबीना की मीटिंग जहां ये कहा गया था कि एक मुगलिया तर्ज का माहौल है और तमाम जो हैं मिनिस्टर्स वो नवाज़ शरीफ साहब को ये कह रहे हैं कि सर बस आप ही हैं और कुछ नहीं है इस मुल्क में। लेकिन आप पिक्चर थोड़ी मुगल आजम से लेके अब मेरे सुल्तान तक आ गई, मेरा सुल्तान आ गई है, मेरा सुल्तान जाहिर है आप सबने देखा होगा। तो आज डॉन अखबार में ये खबर छपी है कि जी मियां साहब को जो लेटेस्ट मशवरा ये दिया जा रहा है, जिसको आधा तो उन्होंने कबूल कर ही लिया, यानी एक तीर जो इन्होंने पकड़ लिया, 1-2 उन्होंने पास कर दिए, वो ये है कि जनाब सीखना है तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से सीखिए। आपने देखा पढ़ा भी होगा कि तुर्की की हुकूमत जिस तरीके से चल रही है, रजब तैयब एर्दोगान का बहुत बड़ा वहाँ पर अब होल्ड होता जा रहा है। कहा यह जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी ऐसी चेंजेस भी कर रहे हैं जिसमें उन्हें एब्सोलूट पावर्स भी मिल जाएंगी। हाल ही में उनके मिसाली तर्ज अमल से मुतासर होकर तुर्की के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया और अभी तक नए वज़ीर आज़म का ऐलान नहीं हुआ है। तो सर तो ये मीडिया भी चीखें मार रही है तुर्की में। यार स्टोरी तो मैंने भी पढ़ी है डॉन में, लेकिन जो रिपोर्टर ने नतीजा निकाला है मैं नहीं समझता यार मियां साहब जो हैं इतना कच्चे तो नहीं होंगे, आखिर तीसरा दौरे हुकूमत है। इसलिए कि स्टोरी में ये भी है कि जी हालिया वजारती इजलास में मियां साहब ने मिसाल दी कि अगर 2/3 अक्सरियत ना रखने के बावजूद उर्दवान जो है वो नथ डाल सकता है ब्यूरोक्रेसी को और अपोजिशन को और जो है आर्मी क्रेसी को और मीडिया तो हमारे पास तो 2/3 अक्सरियत है, तो हमें जो है फैल जाना चाहिए और हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। तो अब ये खतरनाक सूरत हाल इस लिहाज से है इस लिहाज से खतरनाक है कि भाईजान ठीक है तुर्की और पाकिस्तान बिरादर मुस्लिम ममालिक है, लेकिन नहीं आगे ना बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कि तुर्की में जो आखिरी मार्शल लॉ लगा था वो 1980 में लगा था, 36 साल पहले। पाकिस्तान का माशाल्लाह रिकॉर्ड उससे ज़्यादा बेहतर है कि 99 में आपने देखा। उर्दवान जो है वो 2002 से आज तक 14 साल हो गए मुस्तकिल कंटिन्यूटी में है। इस कंटिन्यूटी की वजह से उन्हें ये मौका मिला कि वो ऐसे कवानीन बना सकें, आइन में तरमीम कर सकें कि जो फ़ौज का रोल था उसको महदूद कर सकें। अच्छा सिर्फ ऐसे ही नहीं कि कंटिन्यूटी की वजह से ऐसा कर पाए हैं, इस पूरे अरसे में जो पहले 10 साल थे 14 सालों के, तुर्की की जो इकोनॉमी है 7 to 8% सालाना के हिसाब से उसमें ग्रोथ हुई है। और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि चाइना के बाद जो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैक इकोनॉमी थी वो तुर्की की थी। उसकी वजह से पिछले 10 साल में एक माशी बेस बना, उसकी वजह से हुकूमत में एतमाद आया और फिर जो रूरल पॉपुलेशन थी उसको उन्होंने खासा जो है वो फायदा पहुंचाया। तो उसके बाद फिर उन्होंने पहले अपनी बेस बनाई, अर्बन जो बुर्जुआजी थी हिज़्ब इख्तिलाफ थी उसकी भी खबर ली, फिर फौज का जो तारीखी रोल था उसे भी महदूद किया। तो मियां साहब आपने तो अभी तक कोई
تیسری مدت بھی اللہ کرے آپ 2018 تک میری دعا ہے کہ پوری کر ہی لیں گے. ایک مدت تو زرداری صاحب نے پوری کر لی, تو پاکستان کو ترکی کے ساتھ اس میں پتہ کیا ہے, یہ پتہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت پرانی بیماری ہے, ٹھیک ہے, اور یہ صرف یہ میاں صاحب کوئی بیماری نہیں ہے, ہمیں پوری قوم کوئی بیماری ہے. آپ دیکھیں گے نا کہ یو ایس میں وائٹ ہاؤس ہے, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کتنا شاندار ہے. اب آپ دیکھیں گے پاکستان کے ہر شہر میں آپ کو اسی طرح کے بھیانک وائٹ ہاؤس ٹائپ گھر ملیں گے, مطلب کاپی کیا پیسٹ کیا یہاں, لیکن چاغی پہاڑ یو ایس میں نہیں ہے. یہ اب دوسری بات کہ جیسے اب میاں صاحب کو بڑا شوق ہے, ٹھیک ہے, وہ گئے سعودی عرب, کافی مدت کے لیے گئے, ہاں ٹھیک ہے, متاثر ہو گئے کہ جی ہر جگہ یہاں پہ کھجور کے درخت, کیوں نہیں ہم لاہور میں بھی کھجور کے درخت لگائیں, کیونکہ وہاں پہ مناسب نہیں ہے, ان کی انوائرمنٹ پہ, ان کی ویدر میں وہ مناسب ہے. یار کسی اور ملک میں گئے فوارہ, اتنا بڑا فوارہ اگر دبئی میں جو اسکیٹنگ ہو سکتی ہے برف کے اوپر, تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی, یہاں کیوں نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کے پاس نوٹ ہے, بینتاش ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا کاپی پیسٹ سولوشن, کاپی پیسٹ سولوشن, یہی بات کر رہے ہیں کہ اکانومی کو میں نے اسٹرینگتھن کیا ہے اور اکانومی آگے بڑھ رہی ہے. جو بین الاقوامی ادارے ہیں, دیکھو اردوان, میں نے عرض کیا نا, اردوان دو وجہ سے اردوان ہے. ایک تو 14 سال کی مسلسل کنٹینیوٹی, دوسرے مسلسل اکنامک گروتھ. میاں صاحب تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2018 میں ہوگا, 19 میں ہوگا, 20 میں ہوگا, تو ہو تو جائے. آپ لوگوں کے پیٹ بھر دیں نا, ان کی جیب میں پیسے ہو نا, بہت گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن پہلے آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر مطلب خالی پیٹ پر ایسی چیزیں, ایسی گیم نہیں کھیلی. مجھے پتہ نہیں نہ جانے کیوں وہ ابو ذر صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ رہتے ہیں اثرات مسلسل. میاں صاحب کی سیاست میں بھی رہتے ہیں اثرات مسلسل ایسے, لیکن مجھے لگتا نہیں یار, خاور گھمن ٹھیک ہے سینئر کورسپونڈنٹ ہو گئے, مجھے نہیں لگتا یار میاں صاحب جو ہے اتنی دور کی کوڑی سوچ کے جو ہے دوبارہ اپنے مستقبل کے انتظامات کے بارے میں فکر مند بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بھی کہوں گا اصلی تیر کا نشان یاد رکھیں. اور ناظرین, یہاں وقفہ ہے, نیوز اپڈیٹس کا ٹائم ہوا, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے جلسوں میں خواتین کے جو شرکت ہے وہ تو ظاہر ہے ایک مستند چیز بن چکی ہے, بہت تعداد میں خواتین آتی ہیں, لیکن 2-4 ایسے انسیڈنٹس ہوئے, لاہور میں ہوا, اس سے پہلے اسلام آباد میں ہوا, جس کے بعد پارٹی نے فیصلہ کیا کہ فیصل آباد کے جلسے کو ملتوی کیا جائے. اور آج جو پشاور میں جلسہ ہوا اس بارے میں یہ کہا گیا کہ اس میں خواتین نہیں آئیں گی, مگر ایک خاتون جو کہ پشاور کی ایک سٹیج ڈانسر جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ وہاں آ گئیں, اور اس کو لے کر کے میڈیا نے کافی اچھالا, اور جو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی وہ دوبارہ سے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان بیان بازی کا ایک سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا. تو کیا اس میں کوئی ایسی ڈیبیٹیبل چیز تھی؟ اگر وہ خاتون آ بھی گئی, اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ پی ٹی آئی کے جو والنٹیئرس تھے انہوں نے جس طرح سے ان کو اسکارٹ کر کے پھر باہر لے کے گئے, تو ہمیں کوئی اس میں نہ بد تہذیبی نظر آئی نہ بدتمیزی. لیکن سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ ان خاتون نے کیا لباس پہنا ہوا تھا, انہیں پہن کے آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا, ایسی کوئی. تو سوشل میڈیا پہ نہیں بلکہ نعیم الحق صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ بھڑکیلے لباس میں اگر یہ آئیں گی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور ظاہر ہے کہ جس بھی اسپرٹ میں اس نے یہ باتیں کی تھی معنی اس کا کچھ اور پھر نکالا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس بھی لباس میں آئے, جہاں بھی آئے, یار شرکت کرنا ان کا حق ہے. ایک خاتون میں یہی کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں, لباس سے کیا وہی نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کا یہ کہنا دوسرا مجھے یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ خواتین نہ آئیں اس جلسے میں. ایک ایکسیپٹڈ ہو چکی ہے. بے شک, وہ میں خیال ہے کہ کسی مائنر لیڈر نے شاید ایک بیان دیا تھا اور پھر وہ پارٹی کا موقف بن گیا, اس پہ پوائنٹ پہ کچھ کنفیوژن ہے. اب جہاں تک آج کے کیس کا ہے تو آئی تھنک جس طرح آئی ہیں اور جس طرح پہلے ایک چینل ان کی تیاریاں بھی دکھا رہے تھے, تو ایک طرح سے ظاہر بھی ہے سیٹ اپ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا سیٹ اپ تھا. اور سیٹ اپ کا یہ نہیں مطلب کہ جیسے کچھ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پلانٹ کی گئی ہے, ہمیں سیبوٹاج کیا گیا. بالکل وہ سیبوٹاج بھی ایک طرح سے ہو سکتا ہے. اس کیس میں میرا خیال ہے کہ یہ سمپلی پبلسٹی کے لیے اپنی آئی تھی, 5 minutes آف فیم جسے کہتے ہیں, جو ان کو مل گئے. آپ دیکھیں اس کے بعد انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ جی میں, دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی گھریلو نشست تو ہے نہیں, ایک عام پبلک جلسہ ہے, تو اس میں ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے. اب یہ ذمہ داری پارٹی کی ہے,
لوکل ایڈمنسٹریشن کی ہے اور ریاست کی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرے، اس لیے کہ جلسے تو ایک کا حق ہے۔ آج سب سے مضحکہ خیز صورتحال یہ تھی کہ کے پی کی برسر اقتدار پارٹی کے کارکن کے پی کی پولیس پہ پتھراؤ کر رہے تھے، یہ مجھے انٹرسٹنگ ہے۔ یہ اچھا، یہ بھی بائی دا وے اس میں ایک طرح سے کریڈٹ جاتا ہے ٹو دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ان دا سینس کہ میرے خیال الیکشن کمیشن کا نوٹس آیا تھا کہ یہ جلسہ آپ نہیں کر سکتے، انہوں نے پھر پولیس کو ڈپیوٹ کیا اور پولیس نے ایکشن لیا۔ اب I'm sorry to say پنجاب پولیس کبھی پی ایم ایل این کہ اگر کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا اور الیکشن کمیشن کہتی کہ یہ نہ ہو رہا ہوتا، آئی ڈونٹ تھنک پنجاب پولیس وہاں پہ کوشش بھی کرتی۔ اچھا، میرے اندر کیا یہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ پشاور کے جلسے میں باقاعدہ خواتین سے کہا گیا کہ آپ زحمت نہ کریں، یا یہ ان آفیشیل ہے؟ یہ کسی مائنر لیڈر کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی ایگزیکٹلی، جس کی وجہ سے پھر خواتین نہیں آئیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا۔ لیکن ابھی کسی خاتون نے ایک بڑی اچھی تجویز پیش کی کہ جو بھی ہوا غلط یا صحیح لاہور میں یا اسلام آباد میں، بھائی وہ مردوں نے کیا نا، عورتوں نے تو نہیں کیا۔ تو اب پھر اگر پابندی لگانی ہے تو آپ کہیں جی آئندہ میرے جلسوں میں مرد نہیں آئیں گے۔ بالکل بالکل، اگر ایک دفعہ وہ کہہ دیں اسٹیٹ سے کہ بھائی اگر اس طرح کچھ ہوا جب تک آپ لوگ نہیں کرتے تو پھر بڑی بات ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کی کیونکہ بات سنتا ہے کراؤڈ، اگر وہ اگلے جلسے میں کم از کم شروع میں یہ کہہ دیں کہ دیکھیں آپ اس جلسے میں ایک کمٹمنٹ کی وجہ سے آئے ہیں، اور ایسے جو واقعات ماضی میں ہوئے ہیں اس سے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ برا امیج ضرور نکلتا ہے، حالانکہ دھرنے میں جو کچھ ہم نے دیکھا اس میں یہ نہیں ہوا۔ ایگزیکٹلی، اب 126 دن کا، فیملیز آ رہی تھیں، بالکل 126 دن کا دھرنا، ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش بھی ہوا ہے تو کم از کم کیمروں کے سامنے نہیں ہوا تھا، اور کیمرے مستقل 24 گھنٹے آن تھے، کرسیاں خالی بھی تھی، کیمرے آن تھے۔ تو اب اس بنیاد پہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بنیادی فلا کہیں ہے کہ جس کو لیگ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہی لوگ ہیں، وہی عورتیں ہیں، وہی کنبے ہیں، تو پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ لیکن اس میں ایک پوائنٹ پرابلم یہ ہے کہ اب دیکھیں، اب اس سے آپ ایک مقدمہ بنا سکتے ہیں with some credibility کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سیبوٹاج کرنے آتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پارٹی بھیجتی ہے کچھ بھی نہیں ہے، آ سکتے ہیں ماضی میں آپ کو لیکن یہ جو ڈینائل والا ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ جی نہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ باہر سے ہوتا ہے، یہ بھی اور اوپر سے حکومت کے بھی 3 وزیر فورن پریس کانفرنس کرنے وہ تو چلے بچگانا اسکول والی صورتحال ہے، اسکول کی پالیٹکس ہو رہی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے نا کہ جی فورن ایلیمنٹ یا باہر کا ایلیمنٹ جو سیبوٹاج کر سکتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس ملک میں، اس ملک میں موچی دروازے کے جلسے میں پانی چھوڑ دیا گیا، اس ملک میں پانی کے اندر کرنٹ چھوڑ دیا گیا، اس ملک میں ناصر باغ کے جلسے میں 70s میں سانپ چھوڑ دیے گئے، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کنٹین کرنے والے بھی تھے، وہ دونوں طرف پولیٹیکل ورکرز تھے۔ اب مسئلہ ان کی ٹریننگ تھی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو دوسرے جو ہیں پہلے پہ چڑھ دوڑتے ہیں، اور پہلا گھبرا کے پوچھتا ہے نہیں بھائی ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پولیٹیکل ورکرز اس طرح کے ہیں نہیں جو ہینڈل کر سکیں اس طرح کی چیزوں۔ اور لیکن دیکھیں نا، جس طرح کراچی میں MQM کا جلسہ ہوتا ہے یا PTI کے جلسے میں دیکھا، یا پیپلز پارٹی کے جلسے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی، اور یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان کی سیاست کے لیے یار، کہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ پارٹیسپیشن ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں کے تدارک کے لیے میرے خیال میں لیڈرز کو خود سامنے آ کر کے مطلب وہ ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہیے، ایک واضح سٹینڈ لے لیں۔ ٹویٹر پر میرے خیال ہے عمران خان نے اپولوجائز بھی کیا تھا جب میرے خیال اسلام آباد دھرنے یا اسلام آباد جلسے یا لاہور جلسے کے بعد، مجھے یاد نہیں، لیکن جیسے آپ نے بیان کیا سپیچ کے آغاز میں اگر یہ بات کر دیں تو اس کا ایک بہت بڑا لیڈر کی طرف سے مردوں کو ایک وارننگ کی ضرورت ہے، اور یہ کہا جائے کہ آئندہ جلسے میں پھر مرد نہیں آئیں گے، you will be responsible۔ ہاں، لیکن اس سے وہ چیز نہیں ہو جاتی کہ مری کے نواز شریف کے گھر پہ جو رینوویشن شروع ہو رہی ہے، سر وہ ٹویٹر پر آ گئے دوبارہ۔ اب ٹویٹر پہ دیکھیں، اب اس میں بتا دیتے ہیں کہ کس چیز پہ بات کر رہے ہیں مسعد صاحب۔ آج 9 تاریخ ہے، آج کل کی بات ہے کہ خان صاحب نے اچھا وہ عمرے سے واپس آئے تھے خان صاحب نے، تو ایک دم ان کو کسی نے خبر دی تو ایک دم ٹویٹر پر آ گئے کہ جی بڑی شرمناک بات ہے کہ 43 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں شریف صاحب کے ذاتی رہائش گاہ پہ اس کی تزئین و آرائش کرنے کے لیے، کیونکہ اور سارک سمٹ کا بہانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، رائے ونڈ پہ بھی خرچہ گیا ہے، رائے ونڈ کا کیس نیب میں ہے،
اور اگر اس طرح کا ابیوز ہمارے سامنے ہے تو ظاہر ہے کون ٹیکس دے گا. بالکل بات بجائے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ مری والا گھر نواز شریف کا نہیں بلکہ گورنر ہاؤس. تو یہ جو ساک سمٹ کے جو گیسٹ ہیں, جو لیڈرز آئیں گے, ان کو یہ پروگرام ہے کہ مری کے گورنر ہاؤس میں ٹھہرایا جائے گا. اور گورنر ہاؤس ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اور پنجاب گورنمنٹ کے اندر آتا ہے. تو خبر چیک تو کی ہوگی یار, اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر نہیں سکتے. سر چھٹی کا دن ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے رپورٹرز کو مشکل ہوتی ہے چیک کرنے میں, تو مطلب خان صاحب تو خان صاحب ہے نا, بندہ بس بھیج دیتا ہے. کبھی نہیں بھی الزام لگانے کا دل کرتا. کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ مطلب سبسٹینشیٹڈ قسم کا, کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 36واں پنکچر ہے؟ سر اب تو میرے خیال ہم 50-60 میں پہنچ. سر یہ 43واں پنکچر ہے, کیونکہ 43 کروڑ کی بات ہوئی ہے نا, تو مطلب یہ جو ہے نا نہیں دیکھیں تنقید کریں, بے شک تنقید کریں, بجا کریں, لیکن چیک کر لیا کرو یار, چیک کر لیا کرو, بس چیک کر لیا. یہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم اگر خان صاحب کوئی ایسا الزام لگائیں گے تو شاید لوگ اس کو بھی کہہ دیں کہ خان صاحب یہ ذرا چیک کروا لے پہلے. پی ٹی آئی والے نہیں کہیں گے, پی ٹی آئی والے تو کہیں گے چلو خان صاحب کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ کی مخالفین کے لیے آپ ایمونیشن ضرور ان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں, اور وہ بھی فری میں, کوئی ضرورت نہیں تھی. کچھ تو کرنا چاہیے, کچھ تو کرنا چاہیے, اور بریک بھی لے لینا چاہیے کبھی کبھی, کوئی مذائقہ نہیں ہے, بریک لے لیجئے بھائی. ویلکم بیک. اور ملک میں چلتی سیاسی چپکلش اور جو ایک ماحول بن رہا ہے, اس کے بیچ کئی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو میڈیا بھی نظر انداز کر دیتا ہے, ہم بھی شاید اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. ایک سٹوری ہم نے رکھی ہوئی ہے کافی دنوں سے آپ کو سنانے کے لیے, جو شاید آپ کے لیے بھی مثال ہو اور ہمارے لیے بھی مثال ہو. اور ایک سیکنڈ میں آپ کو روک کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سٹوری کی وجہ سے آج ہم نے کہا کہ یار یہ پاناما لیکس پر ہم بات نہیں کریں گے, ہم اس سٹوری پر بات کریں گے. اور کیوں, وہ ابھی مبشر آپ کو بتاتے ہیں. سرگودا کا نام تو سنا ہوگا, پنجاب کا ایک شہر ہے. وہاں پر ایک بچی ہے 9 سال کی, زیمل عمر اس کا نام ہے, اور اس کو حال ہی میں پاکستانز ینگسٹ سوشل انٹرپرینیور کا ایوارڈ ملا ہے, کنگ فہد یونیورسٹی سے ملا ہے. حکومت پاکستان نے اسے گولڈ میڈل دیا ہے. تو وہ ایسا کیا کر رہی ہے؟ وہ بچی کچھ بھی نہیں کر رہی, وہ چھوٹے چھوٹے پرس بناتی ہے اپنے ہاتھ سے, اور اس کے بعد انہیں بیچ دیتی ہے. 70 روپے اسے ملتے ہیں ایک پرس کے, اور کچھ جو بھی آمدنی اسے ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جو ایک ان کے قریب میں ایک یتیم خانہ ہے, آرفنیج ہے, 140 بچے ہیں اور 10 ان کی کیئر ٹیکرز ہیں, جن کو وہ سارے کے سارے پیسے چلے جاتے ہیں, اور ان کا جتنے بھی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ بچی کر رہی ہے. تو سوچیں ذرا, 9 سال کی عمر میں کیا ہم نے آپ نے کبھی کچھ ایسا کیا یا سوچا بھی فار دیٹ میٹر, ہمارے لیے بھی اتنا ہی. بالکل اس عمر میں زندگی میں کچھ نہیں کیا, بالکل ہمیشہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ, کچھ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں بدل سکتا. تو اس نے تو ہمیں تو اتنا متاثر کیا اس بچی نے. ذرا اس کی سن لیجئے کہ وہ کہہ کیا رہی ہے. میں جب مارکیٹ گئی تھی, جب میں 6 سال کی تھی, میں مارکیٹ گئی تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ. وہاں کافی پلاسٹک بیگز سڑک پہ گرے ہوئے تھے, تو میں نے سوچا کہ یہ کیوں گرے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے. تو میں نے وہاں سے نیوز پیپر بیگز بنانے شروع کیے. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ بیگز بنانے شروع کیے, یہ والے, اور پھر ہم ان کو بیچ کے جو پیسے آتے ہیں وہ 100% چیریٹی میں جاتے ہیں. یہ دیکھ لیں, ایک بچی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے, اور ہم جیسے جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسا خیال نہیں آ سکتا. ایک چڑیا ہے جس کا نام ہے ری سائیکلنگ ہے, باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں, یہ ری سائیکل کر دو, وہ ری سائیکل کر دو. کراچی میں ہر سڑک پر کوڑا پڑا ہوا ہے, کوئی نہیں سوچ رہا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کراچی میں بنائی گئی تھی میرے بھائی, وہ بالکل اس کے پاس فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے اسے کام نہیں ختم کر دیا. یاد ہو کچھ ماہ پہلے ایک کمپٹیشن کے بارے میں نے بات کی تھی کہ بچوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ دنیا کے مسئلوں کو کیسے حل کریں گے, تو اور ہم وہ چیزیں ایجاد کریں گے پھر. تو وہ بھی تقریباً اس میں بھی ایسی چیزیں نہیں, کیونکہ ان کی جو تھنکنگ ہے نا وہ کلیئر ہوتی ہے. صحیح بات. اچھا ظاہر ہے زیمل عمر کے والد سے بھی ہم کی, تو ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی سن لیجئے. یہ بہت کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے یہ شوق سے کام کرتی ہے, اس کا مقصد یقیناً یہی ہے
کہ ایک تو جو اس کو مارکیٹ کے اندر جو پولوشن نظر آتی ہے, اس کو شہر میں گندگی نظر آتی ہے, یہ اس کے حوالے سے بہت کنسرن رکھتی ہے. یہ اس کا ہمیشہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے جو یہ شہر ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہ صاف کیوں نہیں ہے, یہ پولوشن فری کیوں نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی بچی کا کویسچن ہے جس پہ میرے خیال میں ایز اے نیشن ہمیں غور کرنا ہوگا. ان کو یوز کیا جیسے اس نے سب سے پہلے وہ پیپر بیگز بنانے شروع کیے اور ان کو پھر وہ سیل کر کے تو اس سے جو منی حاصل ہوتی تھی یہ وہ ایس او ایس میں جاتی تھی. ایس او ایس ایک یتیم بچوں کا جگہ ہے جہاں پہ جن بچوں کے والدین نہیں ہوتے یا کسی وجہ سے وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں, تو وہاں پہ یہ جا کر اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی تھی, وہاں پہ بچوں کے ساتھ عید گزارتی تھی, ان کے لیے گفٹس لے کر جایا کرتی تھی. یہ شروع سے یہاں سے اس کا جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوا وہ وہاں سے سٹارٹ ہوا. پھر اس کے بعد اس کے اندر ٹیم ورک کا ایک جذبہ آیا کہ کیوں نہ یہ جو میں تھوڑے سے بیگ خود اکیلے بنا رہی ہوں کیوں نہ ہم مل کر بنائیں. تو اس کو پھر لوگوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا, بہت سے اس کے دوستوں نے, سہیلیوں نے, فیملی ممبرز نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کیا. وہ بیگز بنا کر دیتے تھے, یہ اس کو ری ڈیکوریٹ کرتی تھی, ان کو سجاتی تھی اور پھر اس کے بعد ان کو سیل کرتی تھی. اور اس کے بعد جو اس کے اندر میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو سیڈ منی یوز ہوتی ہے ان بیگز کو بنانے کے لیے وہ بھی 100% چیریٹی میں چلی جاتی ہے. تو اس کا ہمیشہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بچے جن کے پاس چھت نہیں ہے ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا جائے, وہ بچے جو کسی وجہ سے ایجوکیشن نہیں حاصل کر رہے ان کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر سکے. تو ایز اے فادر اور ایز اے فیملی ہماری کوشش یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں شوق ڈالا ہے, جو جذبہ ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنے ارادوں میں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں کامیاب کرے گا. اور اتنی سادہ سی بات ہے جو ہمارے اتنے بڑے بڑے لیڈرز کو سمجھ نہیں آتی. زیمل کے ذہن میں بھی اور اس کے والد کے ذہن میں بھی یہ نہیں ہے کہ یار یہ تو ریاست کے کرنے کے کام ہے, حکومت کے کرنے کا کام ہے, ہمیں کیا. صحیح بات. اچھا اب یہی بات جو ہے نا, اب دیکھیں یہ جو آئیڈیا ہے نا یار, یہ کوئی اتنا یونیک آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بچے ہیں جو اس طرح کے سوچتے ہیں, سبق سیکھ کے آتے ہیں کہ یار دیکھیں ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں پیپر بیگ یوز کرنا چاہیے. پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ ابو ہمیں کل سے یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہاں بیٹا بالکل بالکل بالکل, چلو جاؤ تم اپنا ہوم ورک کر لو, جاؤ تم ویڈیو گیم کھیل لو, فلانا ٹھیک تھا. تو یار ان کے جو جذبہ ہے نا اس کا گلا ہم ہی گھونٹتے ہیں اور پھر آخر کار وہ اتنے اس کے اوپر وہ گھٹے کے تہ بن جاتے ہیں نا کہ یو کانٹ بریک فری آف اٹ. یہی ہوتا ہے یہاں پر اس کو یوز کیا گیا. بالکل. اور مطلب کیا کتنی کلیئرٹی ہے بچی کے ذہن میں, اس کے باپ کے ذہن میں. دیکھو آئیڈیا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا, اس کو روکا نہیں, اس نے کہا یار یہ تو بھائی یہ تو ریاست کا کام ہے, یہ تو فضول کام ہے, او کتنی سویٹ بچی ہے, شاباش, چلو اب آنٹی کو نظم سنا کے بتا دو, یہ جو یوزول بابا بلیک شیپ میں اس کو پھر ٹرخا دو گے. تو یہ نہیں ہوا یہاں پہ. یہ باپ جو ہے بہت ہی زبردست موٹیویٹنگ فورس ہے اس کے پیچھے. اور آئیڈیا اب دیکھو نا 9 سال کی عمر میں واٹ این آئیڈیا سر جی, کہ وہ اب پڑھائی پہ بھی توجہ دے رہی ہے, اس کا ضمیر بھی مطمئن ہے کہ وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے سوسائٹی کے لیے. اور اس ذہن کے ساتھ جب وہ اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرے گی اور اس تجربے کے ساتھ جو اسے بیچ کے حاصل ہو رہا ہے, یہ کہاں تک آگے جا سکتی ہے. صرف یہ فیوچر کی عیدی بن سکتی ہے. بالکل شاباش کہہ کے یہ دیر ہے کہ آئیے اپنا راستہ لیجئے. اور میں ایک اور اگر میں بالکل پریکٹیکل بات کروں, ہاں, تو اگر کوئی والدین ہیں جو دیکھ رہے ہیں جی, جب آپ فوراً کالج کو اپلائی کریں گے اور اس طرح کا کام آپ کی سی وی, آپ کے بچے کے سی وی پر ہو, 9 سال کی عمر میں اسکالرشپ گارنٹیڈ ہے آپ کی. یہ بھی آپ کو بتا. تو میرے بہنوں اور بھائیوں سوچئے آپ بھی, اتنا ہی آسان ہے اپنے ملک کو بہتر بنانا, اور اگر آپ نہ بنانا چاہیں تو اتنا ہی مشکل بھی ہے. صحیح بات ہے. اسی آسانی اور مشکل کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.